बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो एक बड़ा गैर मामूली जो मुआहदा कहें या एसओपीज़ कहें, इमरान खान जो अडयाला जेल में कैद हैं उनके और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान ये रिटन में एक एसओपीज़ तय पा गए हैं आखिरकार, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस ज़ेर समाअत थे, उसके तनाजुर में ये एसओपीज़ तय पाए हैं। और इसमें जो सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, उनके दस्तखत भी हैं और इमरान खान उनके दस्तखत भी हैं। इसके अलावा इसमें इमरान खान ने फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिए हैं कि कौन से फोकल पर्सन होंगे, वकला जो अथॉरिटी होंगे, कौन मिल सकेगा, कितने लोग मिल सकेंगे, कब कब मिल सकेंगे, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरा मामला है जजेस, जो 6 जजेस है उनके हवाले से बड़ी अहम आज दिन है। आज बड़ी अहम खबर आ सकती है कि कौन कौन से जजेस जो है वो इसमें जो कमीशन है, जो कमीशन की तश्कील होनी है रिटायर्ड जज की, वो क्या होगी, किस तरह होगी, हुकूमत क्या सोच रही है, और कौन कौन से प्रपोज नाम मौजूद हैं और कौन कौन से जजेस आ सकते हैं, और इसका सिनेरियो क्या बन रहा है, इस पे हम बात करेंगे। दोनों मौजूआत पे आप हमारा यूट्यूब चैनल नाजरीन ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर जो है वो दबाएं, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक मिल जाया करे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक गैर मामूली बहरहाल एक एसओपीज मुआहिदा है। इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में कैद हैं उनके और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान, लेकिन इसके पीछे जो इसकी होने की जो वजह है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जो है वो मुख्तलिफ पटिशंस थी, वो उनके तनाजुर में बुनियादी तौर पर ये हुआ है। ये मुख्तलिफ इंट्रा कोर्ट अपील थी। ये 28 मार्च को ये जो है वो बुनियादी तौर पर ये मुआहिदा जो है वो तय पाया है। इस मुआहिदे को एसओपीज का नाम दिया गया है। ये एसओपीज है बुनियादी तौर पर। इसमें इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो हुआ करेगी मंगल और जुमरात को, 2 दिन मुलाकात हुआ करेगी, और दोनों जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मिला करेंगे मंगल को, और जो थर्सडे को मिला करेंगे जो उनके लॉयर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, दीगर लोग जो है वो मिला करेंगे थर्सडे को। ये एक चीज़ जो है वो तय पाई है इमरान खान साहब और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के दरमियान। और 6 लोग होंगे एक सेशन में, और 30 से 45 मिनट की ये मुलाकात हुआ करेगी। और जो विजिटर्स हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से जो मजाज फोकल पर्सनस हैं, इसमें इमरान खान ने आगे वो जो अलग से एक फोकल पर्सन का एक नोटिफिकेशन भी किया है अंदर से। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि जो उमैर नियाजी हैं, शेर अफजल मरवत हैं और गोहर अली खान हैं, ये 3 फोकल पर्सन होंगे जो 2-2 नाम देंगे। मतलब टोटल 6 नाम होंगे एक सेशन के, तो 2-2 नाम ये देंगे, और एक दिन पहले ये नाम दिया करेंगे। मतलब बुध के दिन ये नाम देंगे, और मंगल को वैसे फैमिली ने मिलना है, और उसके बाद इनकी मुलाकात जो है वो हुआ करेगी। जो प्रेजेंट रूल्स हैं 1978 वो एप्लीकेबल होंगे, ये कहा है। इसमें बुनियादी तौर पर वो ही है जो इससे पहले भी डिस्कशन रही है कि हाई कोर्ट में कि सियासी गुफ्तगू हो सकती है या नहीं हो सकती, इस हवाले से ही है। बहरहाल फर्दर भी काफ़ी इसमें चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे पाबंदियाँ होती हैं, उसका आपने पास रखना होता है और तावन करना होता है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स, ये कहा गया है कि जो अदालतों की जानिब से इंडिविजुअल्स जो मिलना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो है वो इमरान खान साहब अगर वो मिलना चाहेंगे, उनके पास इजाज़त नामा होगा अदालत की जानिब से, तो जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, मतलब अडयाला जेल हुकाम जो है, वो नाम जो है वो इमरान खान साहब को अंदर भेजेंगे। वो अंदर से अगर अप्रूवल देंगे कि ठीक है इनको अंदर ले आए, तो फिर उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। ये जो दिन है, मतलब जो जुमरात का दिन है, थर्सडे का दिन है, उन दिनों में एडजस्ट किया जाएगा उनको कि वो इंडिविजुअल्स जो है इमरान खान साहब से उसी तरह जो है वो मिल सकें, और वो फोकल पर्सनस के ज़रिए ही उनकी एडजस्टमेंट होगी। तो ये अब पूरा एक मैकेनिज्म बनाया गया है बुनियादी तौर पर। इससे कबल जब से इमरान खान अटक जेल में है, अडयाला जेल में है, आए रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन्स आ रही थी, इंडिविजुअल्स की पिटिशन्स आ रही थी, फिर कंटेम्प्ट पिटिशन्स आ रही थी बहुत ज़्यादा कि मुलाकातों के ऑर्डर्स किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन ऑर्डर पर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी जो पिटिशन्स जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रही थी,
تو اس تناظر میں یہ ایک دستاویز، بڑی اہم دستاویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ایس او پیز طے پائے ہیں، اور عمران خان صاحب کے دستخط بھی اس جو ہے وہ اس دستاویز پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل راول پنڈی ہے، انہوں نے ان کی جانب سے ایک اور جو ریکارڈ پہ لائے ہیں چیز، وہ ہے نامینیشن آف فوکل پرسنز۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے جو فوکل پرسن ہوں گے، جس میں پہلے ٹائپنگ میں تو لکھے گئے ہیں شیر افضل مروت اور عمیر نیازی، دو جو لوگ جو ہے وہ ان کا لکھا گیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز، وکلا اور جو فرینڈز ہیں، کولیگز ہیں، ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے وہ سارے چیزیں طے کریں گے، دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ پھر پین کے ساتھ گوہر علی خان بھی لکھا گیا ہے، اور 28 مارچ 2024 یہ عمران خان صاحب کے دستخط بھی اس پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے، کیونکہ ان دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنز جو ہے وہ موجود بھی تھیں، تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ 26 مارچ کو 10 لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے یہ ملے تھے، اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات کرائی گئی تھی۔ اس میں راجہ ناصر عباس ہیں، احمد اقبال ہیں، اسد عباس شاہ ہیں، وقار احمد قاضی ہیں، شاندانہ گلزار ہیں، فرخند ہیں، افریدی شہریار افریدی ہیں، محمد اقبال خان ہیں، نور الحق قادری ہیں، اور عابد الرحمان ہے۔ اس کے علاوہ 26 مارچ کو ہی جو کورٹ ہیئرنگ تھی، اس میں بھی 22 تقریباً جو ہے وہ 11 لوگ جو ہے وہ کورٹ ہیئرنگ میں موجود تھے، یہ سارے وکلا تھے۔ اور جو 28/3 کی تھی، 28 مارچ کو سب سے زیادہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے لوگوں کی، تقریباً یہ 17 سے 18 لوگ تھے جن کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے، اور ان کی تمام کی لسٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ علی محمد خان ہیں، عامر ڈوگر ہیں، انتظار پنجوتا ہیں، فیصل جاوید ہیں، سالار خان ہیں، خالد محمود ہیں، نوید انجم ہیں، سراج احمد ہیں، ساجدہ بیگم ہیں، سردار اظہر طارق اور ندیم افضل ہیں، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر عمیر، لطیف خوسا اور شیر افضل مروت، علی ظفر، اور اس کے بعد شعیب شاہین، حافظ فرد عباس۔ یہ لوگ ہیں جن کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز ونس فار آل ایسے لگتا ہے کہ یہ طے ہو گئی ہے کہ اب 2 دن عمران خان صاحب سے ملاقات ہوا کرے گی۔ کون، کیسے، کیوں ملاقات کرے گا، کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح نام دیں گے، سب کچھ جو ہے وہ اس دستاویز میں اب لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ ہے آج کی اہم خبر جو اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ آئی ہے۔ دوسری اب بات کرتے ہیں ہم، جو 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، وہ خط بھی جو ہے وہ ایک بڑا معمہ بن رہا ہے، بڑا گمبھیر معاملہ جو ہے وہ بن رہا ہے، اور ایک بھونچال کی حیثیت جو ہے وہ موجود ہے اس وقت بھی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 سٹنگ ججز نے خط لکھا تھا۔ پھر جو فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں، وہاں پہ فل کورٹ میٹنگ میں میجورٹی، مطلب اکثریتی یہ فیصلہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ حکومت کو لکھیں کہ حکومت اس حوالے سے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے۔ اب آج اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے وہ بیٹھے گی، فیڈرل کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، نوٹیفائی کرے گی، پوچھے گی کہ کون ججز آ سکتے ہیں۔ ان میں کچھ نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ناصر الملک صاحب ہیں، سابق چیف جسٹس ہیں، سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی ہیں، سابق جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقبول باقر، جسٹس منظور احمد ملک اور جسٹس مشیر عالم، ان ججز کے نام آ رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے سارے 2 سابق چیف جسٹس ہیں اور 3 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں۔ اب ان میں سے کس جج کی سربراہی میں یہ جو ہے وہ کمیشن بنے گا، کس طرح بنے گا، اور اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیونکہ میجورٹی ججز نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ حکومت یہ کمیشن بنائے، ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنائے، اور ٹی او آرز بھی ظاہر سی بات ہے ہوں گے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی انپٹ بھی ہوگی۔ لیکن امپورٹنٹ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کمیشن کی چیزوں کو لاجیکل اینڈ تک پہنچا سکے گا یا نہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ پھر پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ روز بڑی سخت جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی گئی، جو حامد خان گروپ ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 3 یا 5 ججز پر مشتمل جو ہے وہ سپریم کورٹ سے یہ کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ سٹنگ 5 ججز کا کمیشن جو ہے وہ بنائے، اور وہ کمیشن جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھے اور اس کے بعد فائنڈنگ جو ہے وہ دے۔ تو یہ ایک گمبھیر سی سچویشن ہے اس وقت۔ بہرحال جو طے شدہ معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں یہ کمیشن بنے گا، وہی جو ہے وہ معاملہ دیکھے گا، وہی فیصلہ کرے گا، وہی تحقیقات کرے گا، اور اس میں کیا جو ججز ہیں ان کو بھی جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا، یہ بہت سارے کویسچنز ابھی ان کے جوابات آنا جو ہے وہ چاہیے، آنا ہے۔
اور اس میں یہ معاملہ اگر لاجیکل اینڈ تک نہیں جاتا، یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا پوری جوڈیشری پر، عدلیہ پر، معاملات جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے اثرات صرف ہائی کورٹ تک نہیں ہیں بلکہ مجموعی طور پر عدلیہ پر ہیں۔ پھر اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے جس میں یہ معاملہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو آؤٹ کم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جو حکومت کی جانب سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ عمران خان صاحب کی کیسز آنے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جن ججز نے یہ بات کی ہے وہ اگر کیسز سنیں گے تو ان کی ریکیوز کرنے کی جو درخواستیں ہیں وہ آ سکتی ہیں حکومت کی جانب سے، اسٹیٹ کونسلز کی جانب سے، جو اٹارنی جنرل آفس ہے ان کی جانب سے، کہ آپ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے۔ تو یہ ایک الگ سے ایک معاملہ جو ہے وہ اب محاذرائی شروع ہوگی، کیونکہ ان ججز کو نمبر 1 تو مس کنڈکٹ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں مس کنڈکٹ ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے بڑا پراپر راستہ استعمال کیا ہے۔ ان ججز کے حوالے سے مس کنڈکٹ پہ نکالنے کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اب ان کو کام سے روکنے کی بھی بات نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہے کہ ان میں ہرڈل بہرحال جو ہے وہ یہ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ایک چیز ناظرین میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر بتا دوں، بطور کورٹ رپورٹر ہم نے پچھلے 6-7 سال سے یہ ساری کورٹ رپورٹنگ دیکھی ہے، ہمیشہ سے یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف پچھلے دور کی بنسبت زیادہ کارروائیاں ہوئی ہیں، سخت کارروائیاں ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تب کی جو مسلم لیگ نون تھی، جب ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھیں تو ان کا بیانیہ، ان کی ساری چیزیں، ان کے بیانات، ان کے مہمیں، ساری چیزیں دیکھ لیں تو وہ بڑے مطلب عدلیہ سسٹم اور سب جو ہے وہ بڑے وہ تھے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک انقلابی سوچ تھی جی، ووٹ کو عزت دو، تو مطلب اس وقت جسٹس شوکت صدیقی بھی بولے، ساری چیزیں ہوئی، تو انقلابی سوچ تھی کہ جب وہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جب 2022 میں آئے، کس طرح آئے سب کو پتہ ہے، کون لے کے آیا سب کو پتہ ہے، کس نے 1.5 سال پی ڈی ایم کو چلایا سب کو پتہ ہے، ابھی کون لے کے آیا 8 فروری سب کو پتہ ہے۔ لیکن جب حکومت کے لیے آنے کی باری آئی تو سب کچھ سرنڈر کر دیا، اور کوئی مطلب وہ جو ان کا سٹانس تھا وہ سٹانس بھی شاید بھول چکے ہیں۔ تو تب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو پی ٹی آئی جو انجوائے کر رہی تھی حکومت کو، پی ٹی آئی جو ہے ان کا سٹانس اس طرح کا ہی تھا کہ وہ مطلب ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ ان کی حکومت تھی، ان کو سپورٹ کرتی تھی، وہ جسٹس صدیقی کے اس جو تھی تقریر تھی یا جو بھی ان کے الیگیشن تھے ان کے خلاف تھے، اور وہ اس وقت کہتے تھے بالکل عدلیہ یس ہے، بالکل زبردست چل رہی ہے، لیکن اس وقت بھی عدلیہ استعمال ہو رہی تھی۔ اور اب جو ہے وہ عدلیہ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو مسلم لیگ نون زبردست یس۔ اس وقت ایک جج نے بات کی تھی تو پی ٹی آئی جو ہے اس کی مخالفت کرتی تھی، مسلم لیگ نون اس کو بڑا جو ہے وہ ہسٹوریکل ایونٹ قرار دیتی تھی۔ آج 6 ججز نے بات کی ہے، 6 سٹنگ ججز نے بات کی ہے اور بہت بڑا ایلیگیشن لگایا ہے، لیکن اس کو بودر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب سے ان ججز نے بات کی ان کے خلاف مہمیں چل رہی ہیں، ان کو طرح طرح کے تانے، ان کے پتہ نہیں کیا کیا ایلیگیشن، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ مطلب میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کچھ ایسے ججز بھی ہیں جن ججز کے نام جو ہے لوگ نہیں جانتے تھے، تو ان پہ بھی وہ لگا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور اس طرح کر دیا انہوں نے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اور ہے، ان ججز نے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں۔ ان کو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ججز درست سمت پہ چلے، درست سمت پہ جا کر انہوں نے لیٹر لکھا۔ اب یہ توقع ہمیں ظاہر کرنی چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو کس نہج پہ لے کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں گے اور اس پہ فردر جو ہم بات کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔